وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا ومولانا وسيدنا ومقتدانا الحسين بن علي وآل بيته وأعوانه وأنصاره ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات حاضرین و حاضرات ناظرین و ناظرات مسجد علی علیہ السلام میں نیو جرسی میں 1444 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی مجالس جاری و ساری ہیں اور بعنوان الخصائص الحسینیہ آج شب ہفتم میں 7ویں مجلس عزا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں اب تک 14 خاصے مولا حسین علیہ السلام کے پیش کیے۔ آج ہم الخاصۃ الخامسۃ عشر بیان کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے عزاء الحسین، امام حسین کی عزاداری کا، ذکر پاک کا اتنا درجہ اور ثواب ہے جو کسی اور معصوم کی مجلس عزاداری ذکر کا نہیں۔ پہلی جو حدیث شریف پیش کرنا چاہ رہا ہوں، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح
वहम्मुहु लना इबादतुन व कितमानु सिर्रे लना जिहादुन फी सबीलिल्लाह। फरमाते हैं कोई बंदा अगर हमारे ऊपर होने वाले मजालिम को याद करके एक आहे सर्द भरे तो उसका सवाब तस्बीह के बराबर है। एक तो तस्बीह है सुबहान अल्लाह कहना, यह भी तस्बीह है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने यह फरमाया था कुम में कि इस तस्बीह से मुराद वो तस्बीह है जो 1000 रकअत से अफजल है। एक सर्द आह भर लेना हमारे मजालिम पर वो तस्बीह है। जैसे रमजान अल मुबारक में अनफासुकुम फीहे तस्बीह, जब आप सांस लेते थे तो रमजान में हर सांस तस्बीह था। हर सांस हुसैन के जिक्र में तस्बीह इलाही बन जाता है। ये स्टेटस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा का। वहम्मुहु लना, अगर कोई बंदा बस एक मर्तबा हम यानी गम, तकलीफ, रंज, अलम, दुख का इजहार कर दे या अंदर ही अंदर रंजीदा हो जाए। हम गम होता है ना, वो जो हमारे हम गम हैं उनसे इंप्रेस होकर वो लम्हे के लिए ये सोचे कि इमाम हुसैन के साथ, उनके अंसार के साथ, आले मोहम्मद के साथ क्या तकलीफें हुई, क्या उनको रंज हुए। ये सिर्फ हम इबादत खुदा बन जाता है। नफस तस्बीह बन गया। नफस का दूसरा तर्जुमा जो होता है वो सांस है। सांस, ये तो मैंने आहे सर्द जरा मुरादी, असल में जो तर्जुमा है नफस का, नफस कशीदन यानी सांस लेना। नफस का माना है सांस लेना। अब जरा कदर फरमाएं और देखें कि क्या खासा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा का, कि अज़ादारी मजलूम करबला में जो सांस निकलती है वो 1000 रकत से अफजल हो जाती है। जितनी सांसें होंगी उतनी तस्बीहें शुमार हो जाएंगी। और हम जो है हमारे लिए हम गम वो इबादत है। इसलिए मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि फर्श आज़ा पर हमेशा बावुदू तशरीफ लाएं, क्योंकि ये इबादत है। हम ये इबादत के लिए हाजिर होते हैं, ये खुद इबादत। कितमान सिर्र लना, और हमारे सीक्रेट्स को, हमारे मजहब के मुहिम्मात को सीना बसीना, नस्लन बाद नस्लिन पहुंचाना जिहाद फी सबीलिल्लाह है। ये जो आप अपनी नस्ल तक उलूम आले मोहम्मद, किरदार आले मोहम्मद, गुफ्तार आले मोहम्मद, तालीमात आले मोहम्मद, रविश आले मोहम्मद, अकायद आले मोहम्मद, अमाल आले मोहम्मद पहुंचा रहे हैं, ये पहुंचाना आपको जिहाद का स्टेटस देता है। ये सिर्फ तबलीग अज़ाए आले मोहम्मद खुद जिहाद फी सबीलिल्लाह। जैसे हुजूर ने फरमाया अल कादो लियालिही कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए जाता है वो गोया जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहा है। हुजूर जा रहे थे जिहाद पर, एक शख्स मदीना के कॉर्नर पे परेशान था। देखा वो रो रहा है। सरकार ने पूछा माजा युबकी का, क्यों रो रहे हो? कि सरकार मेरा भी दिल चाहता था कि मैं आपके साथ जिहाद पे जाऊं और ये दर्जा लूं कि मैं मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हूं, मइयत रसूलुल्लाह में, मगर मेरी एक टेक्निकली मजबूरी है। मेरे माँ बाप दोनों मरीज हैं और कोई उनका और तीमारदारी करने वाला नहीं। आपने इरशाद फरमाया
24 घंटे की बूढ़े माँ बाप की खिदमत मेरे साथ किए गए 1 साल जिहाद के बराबर है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, जिहाद तो आपके घर में मौजूद है। आजकल बड़ी मुहिम चल रही है कि नर्सिंग होम बनाए जाएं। नर्सिंग होम, खास तौर पे हमारे माँ बाप के लिए हुजूर कोई नर्सिंग होम होना चाहिए। देखिए, माँ बाप हैं, स्टेटस जो माँ बाप का है ना, ये आज सुन लीजिए। किसी ने पूछा हुजूर से कि सरकार मेरे माँ बाप का स्टेटस क्या है? आपने फरमाया किलाहुमल जन्नतो वन्नारु लका, ये दोनों तुम्हारे लिए बायसे जन्नत भी हैं, बायसे जहन्नम भी है। इताअत करो तो इन्हीं के सबब जन्नत में जाओगे, मासियत करो तो जहन्नम में जाओगे। अन्नज़रतु इलल अबि हुब्बन लहू वन्नज़रतु इलल उम्मि हुब्बन लहा तादिलु हज्जम मबरूरा। हुजूर ने फरमाया, एक निगाह अच्छी कर लो माँ या बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत वाली, अल्लाह एक हज मकबूला का सवाब लिखता है। उसने कहा लव अनजुरो इला उम्मी औ अबी मिअत मर्रतिन, सरकार अगर मैं 100 मरतबा अम्मा बाबा का चेहरा देखूं तो हुजूर ने फरमाया तुमने खुदा को गरीब समझा है, तुम चेहरा देखते जाओ, अल्लाह सवाब बढ़ाता जाएगा। जैसे अल जुमा तो हज्जुल फुकरा वल मसाकीन है, फसाओ इला जिक्रिल्लाह वज़रुल बै, सही करते हैं आप। जो हज पे नहीं जा सकते वो हर हफ्ते हज कर सकते हैं जुमा पढ़ के, जुमा को कम न शुमार करें। और इसी तरीके से जो हज पे नहीं जा सकते वो डेली अपने माँ बाप के चेहरे को देखकर एक बार नहीं कई बार हज कर सकते हैं। अल्लाह ने खाना काबा आपके घर में रखा है, आप तवाफ करके डेली हाजी न बने, इसमें शरीयत का तो कोई कसूर नहीं। नर्सिंग होम में आप रहमत भेज रहे हैं, नर्सिंग होम में आप काबा भेज रहे हैं, नर्सिंग होम में आप जन्नत भेज रहे हैं। खैर, बात बहुत दूर न चली जाए, टॉपिक ये नहीं है आज, ये तो ज़िम्नन बात आ गई और जरूरी भी है इस फर्श आजाद से। असल हदफ तो ये करेक्शनल डिपार्टमेंट है कि अशरा खत्म हो तो पता चले कि वाकईन हमने मोहम्मद व आले मोहम्मद के इंस्टीट्यूट से, फर्श आजाद से साल भर के लिए इतना मटेरियल ले लिया है कि हम जन्नती बन के रहेंगे, जहन्नमी बन के नहीं रहेंगे। असल हदफ ये है इन अशरात मुबारकात का। तो खैर, बात बहुत तवील न हो, मैंने अर्ज किया 15वां जो खासा है सरकार सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम का, वो है अज़ाउल हुसैन। और ये जो हदीस मैंने 3 पोर्शन बयान किए, सरकार ने एक अजीब जुमला कहा, यजिबु अन युक्तब हाज़ल हदीसो बिज़्ज़हब, वाजिब है कि इस हदीस को जो मैं जाफर सादिक ने बयान किया है, इस हदीस को सोने के साथ लिखा जाए। ये इतनी अजीम हदीस है। ये एक हदीस मुबारक अज़ाउल हुसैन के बारे में। दूसरी हदीस, ये एक साहब हैं इब्ने शबीब, नाम सुना हुआ है, इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम के ये सहाबी हैं। यब्न शबीब फरमाया था ना, यब्न शबीब इन कुन तबाकियन फल यब के लिजद्दिहल गरीब, अगर तुम रोना चाहते हो तो मेरे जद हुसैन से बेहतर कोई नहीं जिसके लिए रोया जाए। रोना है तो मेरे जद के लिए रो। तीसरी हदीस मुबारक फरमाते हैं, यब्न शबीब इरसिल हुसैन फइन्नका नासिरुना व मादिहुना फला तकसिर फी नसरना। ये बड़ी अजीब हदीस है, इसको जरा तवज्जो से आपने सुनना है। हमारे ऊपर अक्सर लोग एतराज करते हैं कि ये सलाम कहां से आ गया, ये मरसिया कहां से आ गया, ये फला मुल्क में, हम फला अरब मुल्क में थे वहां तो नहीं था। तो
تو یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ہند والوں نے شروع کر دیا. تو آج اس حدیث مبارک کو سنیے. اے شبیب کے بیٹے ارسل حسین. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو کتب ہے جامع احادیث شیعہ، بہار الانوار، مصباح المتحجد اور امالیہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ وغیرہ، ان کتب میں سے، اور وہ کتاب جس کا ذکر میں کل کر چکا ہوں، آف کورس اس کتاب میں بھی باقاعدہ آیت اللہ علامہ محمد حسن استباناتی نے یہ جو نور العین فی زیارت الحسین ہے، اس میں ثواب زیارت الحسین، اس میں بھی یہ 5 کتابوں میں میں نے یہ حدیث آج دیکھی ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھ کے عرض کر رہا ہوں. ان 5 کتابوں میں لکھا ہے کہ یبن شبیب ارسل حسین. شبیب کے بیٹے جب تم مجلس کرو تو میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھا کرو. یہ ارثے کا معنی مرثیہ پڑھو. پتہ چلا مرثیہ بھی معصوم نے شروع کروایا ہے، ہم نے شروع نہیں کیا. بالکل یہ پیٹرن بھی جو مجالس کا آج کل پیٹرن ہے کہ خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے یا کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس زمانے میں تو کرسی نہیں تھی. تو ابن شبیب سے کہا تھا کہ ابن شبیب اجلس علی الکرسی واذکر جدی الحسین. اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور میرے جد حسین کا ذکر کرو. وہ ذرا سے گھبرا گئے کہ معصوم امام نیچے بیٹھیں گے اور میں کرسی پر بیٹھوں گا. تو جب انہوں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تو امام نے ایک جملہ کہا، یہ معال مجلس ہے آج کے لیے، معال مجلس یہ جملہ ہے. فرماتے ہیں ھذا شرف لذکر جدی الحسین. یہ شرف اللہ نے ذاکر حسین کو دیا ہے کہ معصوم نیچے بیٹھے گا، ذاکر اوپر بیٹھے گا. یہ جو پیٹرن ہے یہ دراصل شروع کیا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے، جو آج تک ہمارے پاس پیٹرن چل رہا ہے. اس سے پہلے جو پیٹرن تھا وہ امام علی ابن الحسین السجاد سلام اللہ علیہ نے شروع کیا تھا. اس میں ذرا سا جو اضافہ ہوا ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام نے کیا. اب یہ ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ صرف مرثیہ پڑھو، اگر یہاں تک حدیث ہوتی تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مرثیہ پڑھو یہ تو امام کا حکم ہو گیا. اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ اذا کان الامر خالیتا عن القرینۃ یدل علی الوجوب، یا اذا کان صیغۃ الامر خالیتا عن القرینۃ تدل علی الوجوب. یہ ہم نے جو ہمارا اجتہاد کا کورس ہوتا ہے جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں باقاعدہ یہ ایک کمانڈمنٹ ہے کہ فعل امر، کمانڈمنٹ، آرڈر، اگر قرینہ سے خالی ہو، اس میں قرینہ ندب، قرینہ اباحت، سنت کا قرینہ، ریکمنڈیشن کا قرینہ، آپشنل ہونے کا قرینہ اگر موجود نہ ہو تو دال بر وجوب ہے. اب سمجھ میں آئی بات. امام الرضا علیہ السلام نے فرمایا جب مجلس کرو تو ابن شبیب مرثیہ پڑھو، یعنی مرثیہ پڑھنا واجب ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ ڈیو ہے، یہ امام کی ڈیمانڈ ہے، یہ امام کی خواہش ہے. پہلے زمانے میں ایسی تقریریں نہیں ہوتی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں. آج بھی مراجع کرام کے پاس آپ تشریف لے جائیں، جو وہاں عشرات ہوتے ہیں محرم کے یا سفر کے، وہاں عموماً ایسے ذاکر نہیں ہوتے. وہاں پر 5-10 منٹ کے مصائب پڑھتے ہیں. وہ تھوڑا سا ذکر شاعری میں، وہ بھی شاعری میں، گویا سلام کہہ دیں، سوز کہہ دیں، نوحہ کہہ دیں، مرثیہ کہہ دیں، وہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. گویا پیٹرن جو مجلس حسین علیہ السلام کا ہے بنیادی طور پر وہ اشعار سے شروع کیا گیا، شعر کی صورت میں، خواہ وہ سوز ہو، خواہ وہ سلام ہو، خواہ وہ منقبت ہو، خواہ وہ مرثیہ ہو، خواہ وہ نوحہ. تو یہ مرثیہ، اس لیے مرثیے کا احیاء بڑا ضروری ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا جب بھی مجلس ہو تو اس میں سوز و سلام و مرثیہ ضرور ہونا چاہیے، اور اینڈ میں نوحہ بھی ضرور ہونا چاہیے.
کیونکہ امام علیہ السلام کی یہ خواہش ہے. مجدد امامیہ جو ہمارے ضامن امام ہیں، جو شاہ خراسان ہیں، جو شاہ جہان ہیں، وہ یہ ایڈوائس دے رہے ہیں، کمانڈمنٹ بلکہ دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، وہ ہمیں واجب قرار دے رہے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے میرے جد کا ذکر کرنا ہے. ارسل حسین، کہ حسین کا مرثیہ پڑھو. اب آگے ذرا دیکھیے کیا علت بیان کرتے. کل میں نے جو کتاب کا ذکر کیا تھا فلسفہ احکام کا، دراصل اس کتاب کا جو نام ہے یہ اردو کا نام ہے، عربی میں اس کتاب کو کہتے ہیں علل الشرائع. یہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی ہے. انہوں نے باقاعدہ 4000 شرائط ذکر کی ہے صرف نماز کی. ہم تو بہت آسان لے لیتے ہیں نا، ایزی لے لیتے ہیں. ہم نے یوں 2 رکعت نماز پڑھی اور گئے. 4000 حدود و قیود ہیں اس نماز کی جو بارگاہ ایزدی میں شرف یاب ہو کر قبول ہوتی ہے. تو یہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے. اس کا تو اردو میں بھی ترجمہ بہت پہلے ہو گیا، جب میں بالکل ارلی اسٹیجز میں تھا، میں نے اس وقت پڑھا تھا. تو یہ جو علل الشرائع ہے اس کا ایک خاصہ ہے، آج سمجھ لیجئے اس کتاب کا ایک خاصہ ہے. وہ آپ کو وچ اینڈ وائی بتاتی ہے. کیوں؟ اب ذرا دیکھیے، امام علیہ السلام خود یہ وچ اینڈ وائی کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کے لیے، میرے جد کے لیے مرثیہ پڑھو. کیوں؟ فَإِنَّكَ نَاصِرُنَا وَمَادِحُنَا. اگر آپ مرثیہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو ہم آل محمد کا ناصر بنا دے گا، مادح بنا دے گا. فلا تقصر فی نصرنا، ہماری نصرت میں کوتاہی نہ کرنا. مرثیے کا مجلس میں نہ ہونا نصرت آل محمد میں کوتاہی کے برابر ہے. ذرا اندازہ فرمائیں آپ، یہ جو ہمارے بزرگوں نے یہ پیٹرنز شروع کیے ہیں، ایسے نہیں شروع کیے ہیں. ہاں، سرائکی میں بھی مرثیہ ہوتا ہے، پنجابی میں بھی ہوتا ہے، سنسکرت میں بھی ہوتا ہے، گجراتی میں بھی ہوتا ہے، اب انگلش میں بھی ہو رہا ہے، ترکی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں ہے. یہ بیریئر نہیں ہے، لینگویج کا کوئی بیریئر نہیں ہے، مگر مرثیہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ مرثیہ خان ہمارا ناصر ہے. سبحان اللہ. مرثیہ خان ہمارا مادح ہے. ہم آل محمد چاہتے ہیں کہ مرثیے میں کمی کر کے ہماری نصرت میں تقصیر نہ کرو، کوتاہی نہ کرو. لہذا یہ حدیث شریف بھی آ گئی اور بہت حد تک ہماری جو منزل ہے عزاداری کی بابت اور خاصے کی بابت بڑی قریب ہوتی جا رہی ہے. ایک حدیث شریف اور سن لیجئے. یا ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو ان تکون معنا فی درجات الجنت فلیحزن لحزننا ولیفرح لفرحنا. اگر چاہتے ہو ابن شبیب کہ قیامت کے دن تمہارے مکان ہمارے مکانوں کے ساتھ ہو، تم ہمارے نیبر ہونا چاہتے ہو، تو ہماری خوشی میں خوشی کیا کرو، ہماری غمی میں غمی کیا کرو. مولا علی فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا ہوئے ہیں، تبھی تو ان کے ضمیر میں ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں وہ محزون ہوتے ہیں. یا ابن شبیب اذا سرکا، یعنی لو سرکا، اگر تم چاہتے ہو ان تلقی اللہ عز وجل یوم القیامت ولا ذنب علیک، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہ ہو،
فزور الحسین، حسین کی زیارت پڑھو. یہ ایسے نہیں آپ زیارت پڑھتے. یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے 5 منٹ کی مجلس ہو میت کے، ابھی جو آج زیدی صاحب کے لیے مثلا مجلس 5 منٹ کی مجلس تھی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زیارت پڑھو. زیارت اس لیے پڑھو کہ تم جب اللہ کو ملو گے قیامت کے دن، تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جیسے حب آل محمد گناہوں کو پگھلا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، اسی طرح زیارت امام حسین گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے. یوں کہوں، اللہ کے سامنے جو شرمندگی سے بچانے والا آلہ ہے، اس کا نام زیارت الحسین ہے. قیامت کے دن بندہ سرخرو ہو جائے گا. علامہ ہلی نام سنا ہوا ہے نا؟ آج کل تو خیر ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ ہی علامہ ہے. جی ہاں، جتنا ہمارے پاکستان والوں نے ظلم کیا ہے لفظ علامہ پر. ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا غلام عسکری، وہ ہمارے پاس مہمان بھی رہے رحمت اللہ تعالی علیہ. قم میں جب میں ہوتا تھا، علامہ ذیشان صاحب کے جو فرزند تھے وہ بھی میرے برخوردار ہیں، وہ میرے غریب خانے پہ ہی رہتے تھے. تو مولانا غلام عسکری آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ہاں تھوڑا سستانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ آئیے. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ علامہ آئیے، چائے تیار ہے. تو فوراً کہنے لگے کہ میں جب آ رہا تھا جہاز میں ایک دفعہ بمبے سے کراچی، تو میں نے جنگ اخبار پڑھا، تو فرنٹ پیج پہ بڑا سا ایک اشتہار تھا 1/8 کا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ علامہ غلام عسکری آف لکھنؤ خطاب کریں گے. تو میں نے ممبر پہ بیٹھتے ہی کہا کہ کس ظالم نے یہ اڑا دی ہے کہ میں بہت ان پڑھ ہوں. اس لیے کہ علامہ کا مطلب بہت ان پڑھ شمار ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ محفوظ رکھے. آج کل تو خیر علامہ، اگر علامہ کہیں علامہ، سن لیجئے آج مجھ سے یہ محفوظ فرما لیجئے، میں حوزہ کا طالب علم ہوں، ابن الحوزہ ہوں میں. الحمدللہ میری ساری عمر حوزے میں پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی آج تک اللہ کے فضل و کرم سے. تو علامہ اگر آپ مطلقاً علامہ کہیں نا، قال العلامہ، تو فقہ میں سوائے ہلی کے کوئی علامہ ماں نے پیدا ہی نہیں کی. ہمارے شیعہ مذہب میں صرف ایک علامہ ہے فقہ کا، اس کا نام ہلی ہے، علامہ ہلی. علامہ ہلی جب دنیا سے چلے گئے تو علماء کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے برخورداروں کو خواب میں آ کر کچھ بتاتے ہیں تاکہ فیوچر کے لیے ایک گائیڈ لائن مل جائے. تو کہا شاگردوں نے کہ آغا صاحب ذرا جلدی بتا دیجیے گا. تو فرمانے لگے اگر آنے دیا تو ضرور آئیں گے. وہ پہلی رات ہی آ گئے، پہلی رات خواب میں آ گئے، ایک کو نہیں کئی ایک کو. انہوں نے پوچھا کہ کیسے منکر و نکیر کا مرحلہ کیسے گزرا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا منکر و نکیر کے مرحلے کا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہوا. کہتے وہ کیسے؟ کہ 2 چیزیں ہمیں بچا گئی. کیا کیا؟ کتاب الالفین و زیارت الحسین. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، آج مجھ سے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کتاب الالفین میں کیا ہے؟ اب تو اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اردو میں بھی، اگر یہ ترجمہ وہ ایسا ہوا ہے کہ بس وہ ایسے لگتا ہے کہ ترجمہ نہیں کتاب ہے، مگر بہرحال اس میں اتنا پتہ تو چل جاتا ہے. 1000 دلیل علامہ ہلی کے متعصب استاد نے، پرانے زمانے میں ہمارے بھی علماء متعصبین کے پاس پڑھتے تھے کیونکہ وہ ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہوتے تھے. ائمہ نحو، ائمہ صرف، ائمہ بدیع، ائمہ معانی، ائمہ بیان، ائمہ منطقہ، ائمہ فلسفہ. اب الحمدللہ شکر خدا ہے ہمارے پاس وہ آ کے پڑھتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے مسجدوں کے امام ہیں، وہ ہمارے المہدی میں آ کے میرے پاس پڑھتے ہیں. اب لیول بدل گیا ہے. میں نے کہا تھا ایک دن، میں نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کچھ صدیاں تم پڑھاتے رہے، کچھ صدیاں اب ہم پڑھائیں گے تاکہ احسان کا بدلہ چوک جائے. تو خیر علامہ ہلی متعصب استاد کے پاس پڑھتے تھے. اس استاد نے 1000 دلیل مولا علی کی ولایت کے خلاف لکھی. 1000 دلیل. یہ بڑا کام کرتے ہیں، یہ جو تکفیری ہے، متعصب ہے، نجدی ہے، یہ بڑا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ذکر کیا استاد نے کہ ایسے ایسے ہلی تیرے امام کے خلاف. انہوں نے کہا 1 رات کے لیے مجھے کتاب دے دیں، میں اس کا جواب لکھوں گا.
اور وہاں سے عہد کر کے نکلے کہ یا صاحب و زمان ادرکنی، میری مدد فرما دیں. آگے بیچارے لکھنے بیٹھے تو ظاہر ہے انسان ہے، گھبرا گئے، سو گئے، تھوڑا سے آنکھ لگ گئی. اب جو اٹھے تو پریشان ہو گئے کہ 1000 جواب تو لکھا نہیں، کل تو کتاب واپس کرنی ہے. جب وہ کتاب دیکھی تو کتاب ساری لکھی ہوئی تھی، 1000 جواب پورا لکھا ہوا تھا، اور نیچے دستخط تھے ھذا کتب بید المہدی. تو یہ کتاب تھی الفین، یعنی 1000 دلیل. انما الاعمال بالنیات اس کا نام ہے. السعی منا والاتمام من اللہ علینا القصد وعلیہ الابلاغ. یہ نہ سوچنا کہ یہ پروجیکٹ کیسے کامیاب ہوگا، آپ شروعات کر دیں، انتہا کرنے والے وہ خود ہیں اور اللہ کی ذات ہے. آپ نیت کریں، تکمیل وہ فرمائے گا. تو ایک تو یہ کتاب ہو گئی. ماشاءاللہ جی تیرے مولا علی علیہ السلام کے حق میں 1000 دلیل. شاباش، جزاک اللہ بیٹا. تو 1000 دلیل اس ملعون کی تھی، 1000 دلیل اس مرحوم نے دی. تو یہ دلیل اتنی پسند آ گئی کہ قبر کے اندر منکر و نکیر کا مرحلہ سکسیسفل ہو گیا. ایک 50% اس کتاب الفین کی وجہ سے، 50% زیارت الحسین کی وجہ سے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مجتہد بہت بڑے، آیت اللہ العظمی شیخ ابراہیم ملکوتی. یہ بہت عظیم المرتبت مجتہد تھے. آیت اللہ العظمی آغا بہجت کی طرح اپنے زمانے کے عارف باللہ تھے. استاد قاضی کے شاگرد، وہ بھی عارف باللہ تھے. ایک ہمارے حضرت آیت اللہ سید علی غروی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے بسم اللہ کے بارے میں، پوری کتاب بسم اللہ پہ انہوں نے لکھی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے عالم رویا میں، عالم خواب میں ایک مرتبہ میں نے ملک الموت کو دیکھا، اور میں حیران ہوا کہ ملک الموت تو کبھی کسی کے پاس متبسم نہیں آتے، یہ آج اسمائلنگ کیسے آ گئے میرے پاس. تو میں نے ایسے پوچھ لیا. ظہر کے بعد میں سویا تھا قیلولے کے لیے. میں نے پوچھا کہ آج تو آپ متبسم ہیں ملک الموت، یہ تو بڑا عجیب ہے، کہیں قیامت تو نہیں آنے والی؟ انہوں نے کہا نہیں، قیامت نہیں آنے والی. آج آپ کے کلاس فیلو، آپ کے دوست آیت اللہ شیخ ابراہیم ملکوتی تبریزی کی روح کو قبض کر کے آ رہا ہوں، اس لیے خوش ہوں. تو ان کو کس حال میں پایا ہے؟ تو کہنے لگے ان کی روح کو جنت میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، تبھی متبسم آیا. اب یہ ان کو خواب میں ملے، یعنی کلاس فیلو، یہ ان کے کلاس میٹ خواب میں ملے. غروی کو ملکوتی خواب میں ملے. تو انہوں نے پوچھا کہ بڑا درجہ پایا، بلکہ وہ ذرا پہلے جملہ سن لیں. انہوں نے ملک الموت سے پوچھا کہ بتائیے، ظاہر مجتہد تھے، کتابیں لکھی، درس خارج پڑھایا، بہت نیک تھے، مسجدیں بنائی، امام بارگاہ بنائے، ذکر حسین کراتے تھے. تو کون سی چیز سبب بن گئی کہ تم بھی خوش ہو ملک الموت اور انہیں جنت میں چھوڑ کے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا زیارت الحسین کی وجہ سے. کوئی سمجھ رہے ہیں؟ آیت اللہ قاضی جو ان کے بھی اور استاذ الاساتذہ مراجع کے استاد تھے، آیت اللہ قاضی کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی حسرت رہ گئی؟ کہنے لگے ہاں ایک حسرت رہ گئی، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، کاش ایک سے زیادہ پڑھتے. تو ایک بات آج ذہن میں رکھ لیں گے نا آپ انشاءاللہ، آج کے بعد آپ سارے کے سارے زیارت کے پابند بن جائیں، تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے، پل صراط سے بھی گزر جائیں، محاسبہ میں بھی تکلیف نہ ہو، منکر و نکیر بھی اذیت نہ دے، رقیب و عتید بھی اذیت نہ دے، اور محشر میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو. امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو سرخرو پہنچے. حضرات و خواتین، یہ عزاء الحسین، بیسیکلی عزاء الحسین یہ ایک عجیب کیمیا ہے. کیا کہا؟ اگر چاہتے ہو اس حال میں اللہ کو ملو قیامت میں کہ کوئی گناہ تمہارے دامن گیر نہ ہو، تو فزر
حسین، تو حسین کی زیارت کرو. وَإِذَا سَرَّكَ أَن تَكُونَ مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہم فی المبنیت. اگر چاہتے ہو بیوت المبنیہ کہ قیامت کے دن ان گھروں میں رہو، یہ تو یہ تھا نا کہ نیبر بنو، ان گھروں میں رہو جن میں محمد و آل محمد ہے. حضور کے ساتھ رہو، علی کے ساتھ رہو، حسن و حسین کے ساتھ رہو، بیبیاں بی بی فاطمہ و زینب ام کلثوم کے ساتھ رہیں. اگر یہ چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین کرو. فَلْيَبْكِ لِلْحُسَيْنِ، پھر حسین کے لیے رو. حسین کے لیے رونے والا قیامت کے دن 14 کی معیت رکھتا ہوگا. آپ یہ ہمیشہ. اور وَإِذَا سَرَّكَ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یوں معشور کرے کہ کَالَّذِي اُسْتُشْهِدَ مع الحسین، قیامت کے دن تم شہدائے کربلا کے زمرے میں آؤ، جس صف میں شہدائے کربلا کھڑے ہوں. اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو شہدائے کربلا حر کے ساتھ، حبیب کے ساتھ، مسلم کے ساتھ آپ کھڑے ہوں ایک صف کے اندر، تو کیا کہیں؟ فَلْيَقُلْ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. تو اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہو زندگی بھر. اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی فوز عظیم پہ فائز ہوتا. قیامت کے دن اللہ آپ کو شہدائے کربلا کی صف میں کھڑا کر دے. کچھ سمجھ رہے ہیں کہ عزاء الحسین کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ معصوم کا جملہ ذرا توجہ رکھیے کہ کئی معصومین سے، اس لیے میں معصوم کہہ رہا ہوں. معصوم کا جملہ. کسی نے پوچھا ما ثواب مجلس جد کا یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ کے جد حسین کی مجلس کا، بکا الحسین کا، ذکر الحسین کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہیا، یعنی مجلس الحسین ہوا مجلس الحسین هو الجنت بعینہا. ثواب یہ ہے کہ تم جس مجلس میں بھی جاتے ہو اللہ اسے عین جنت بنا دیتا ہے. وہ مجلس نہیں رہتی، جنت الفردوس بن جاتی. آپ یہ جو 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، آپ یہ مجلس میں بھی ہیں اور آپ جنت میں بھی بیٹھے. مولا علی کا ارشاد مجھے یاد آ گیا، فرماتے ہیں الجلوس فی المسجد. آپ کے لیے تو خوش قسمتی سے یہ مسجد علی بن گئی. ہمارے اوپر عموماً اعتراض کرتے تھے لوگ کہ شیعوں کی مسجدیں نہیں ہوتی. مسجدیں ہیں، کیوں نہیں؟ الحمدللہ مسجدوں کو آباد بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ پراپگنڈے اتنے زیادہ کیے گئے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ مسجد ماشاءاللہ ون آف دا بیسٹ سینٹرز آف نارتھ امریکہ ہے. اللہ بانیان کو بھی اجر و جزا دے، ڈونرز کو بھی اجر و جزا دے، والنٹیئرز کو بھی اجر و جزا دے، اور آپ حضار محترم کو بھی اجر و جزا دے، اور آپ کو توفیق بھی دے کہ آپ فائنینشلی بھی علی مسجد علی کی مدد فرمائیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ حدیث مبارک سنیں، الجلوس فی المسجد. یہ مسجد میں جب آپ آتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی میں جب زور میں آیا تو پہلے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ 2 رکعت نماز تحیہ مسجد ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. آپ نے تحیۃ من عند اللہ، آپ نے جب بھی آنا ہے اس حال میں تو آپ نے 2 رکعت ضرور پڑھنی ہے. آپ کو پتا ہے یہ مسجد میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، یہ کیا ہے؟ تحیہ مسجد. ہاں، میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، ہاں جو حلوے والی ہاں ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا، گریٹنگ. آپ سلام کر رہے ہیں مسجد پر، اور آپ حیران ہوں گے آپ کو مسجد کے بہاف پہ آپ کا خالق جواب دیتا ہے. آپ جب 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں آپ کو اللہ جواب دیتا ہے. ایٹیکیٹس بھی ہمارے جوانوں کو، بزرگ تو خیر جانتے ہیں، جوانوں کو ایٹیکیٹس بھی معلوم ہونے چاہیے کہ آپ جب مسجد آ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے، سلام کریں گے مسجد پر، آپ کو اللہ جواب دے گا.
اب دیکھیے جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اللہ نے کہہ دیا علیک السلام، تیرے لیے سلامتی ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں بندے اپنی زبانیں بدلتے ہیں؟ اللہ تو زبان نہیں بدلتا نا. جب اللہ نے کہہ دیا تیرے لیے سلامتی ہو تو مصیبت کیسے نازل کرے گا؟ سلامتی ہی سلامتی رہے گی. ایک حدیث شریف اور سماعت و نظارت فرما لیجئے، بس دھیرے دھیرے ہم بحث کو تمام کریں، وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ نوحو للحسین، اور کریں ذرا، معصوم امام صادق کے جملے، نوحو للحسین مثل نوح الثقلا لولدہ، میرے جد حسین کے لیے ایسے نوحہ پڑھو جیسے وہ ضعیف عورت نوحہ پڑھتی ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ نوحہ بھی امام کا حکم ہے. پھر وہی عرض کروں گا، یہ بھی فعل امر ہے. وہ مفرد تھا، یہ جمع ہے. وہ مرثیہ کا مفرد تھا ابن شبیب کے لیے، ہمیں سمجھایا گیا یہ تو جمع ہے. اے شیو نوحے پڑھو میرے جد حسین کے لیے جیسے کہ وہ عورت نوحہ پڑھتی ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا عزاء الحسین کے. یہ سارے ٹاپک، سارے خاصے خدا شاہد تشنا ہے، یعنی ایک ایک خاصے پر پورا عشرہ پڑھا جا سکتا تھا، پورا عشرہ. مگر میں چاہتا ہوں، ہمارے حوزے کی اصطلاح ہے ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. اگر سارا آپ پڑھ نہ سکیں تو سارا چھوڑیں بھی نہیں، کچھ تو بیان کر دیں. میں کچھ بیان کر رہا ہوں. شرذمۃ قلیلۃ، میں بحر میں سے قطرہ پڑھ رہا ہوں، بحر میں سے، سمندر میں سے قطرہ پڑھ رہا ہوں الخصائص الحسینیہ کا. بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے. ایک حدیث اور سن لیں، لکھی تو میں نے بہت تھی، یاد تو میں نے بہت کی، ایک اور سن لیں. سرکار نے کہا کہ انشدوا لجدی الحسین. کچھ لوگ آئے، آپ نے فرمایا کہ میرے جد کے لیے شعر کہو. یہ منقبت جسے آپ کہتے ہیں، یہ سوز و سلام جسے آپ کہتے ہیں. میرے انشاد کا مطلب ہوتا ہے شعر کہنا، شعر کہو. میرے جد کے لیے، حسین کے لیے سلام اللہ علیہ شعر کہو. تو راوی کہتا ہے فانشد. تو ایک روایت میں مفرد ہے، ایک میں جمع. انشد لجدی، میرے جد کے لیے تو اے راوی، اے میرے شاگرد، تو شعر کہہ. وہ کہتا ہے انشد. تو میں نے امام حسین کے حق میں اشعار پڑھے. سرکار نے فرمایا ایسے نہیں، انشدو کما ینشدون عند قبرہ، ویسے پڑھو میرے گھر میں جیسے تم نے کربلا میں میرے جد کی قبر پہ پڑھے تھے. وہ کیسے پڑھے تھے عرض کروں؟ یہاں تو وہ تحت اللفظی پڑھ رہے تھے، ایک ہوتا ہے نا تحت اللفظی مرثیہ، تحت اللفظی پڑھ رہے تھے. وہاں سب نے مل کے پڑھا تھا آواز کے ساتھ. جیسے یہ ہمارے آج آپ نے دیکھا، یا ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں جو مرثیہ والے، گویا امام کی یہ خواہش ہے کہ تحت اللفظ بھی پڑھو اور مل کے آواز کے ساتھ بھی پڑھو. ہم چاہتے ہیں ہمارا ذکر ڈیکوریٹ رہے، ہمارے جد حسین کا تذکرہ اچھے انداز میں ہوتا ہے. لیجیے آج میں نے ثابت کر دیا، انشاد بھی، شعر کہنا بھی، سوز و سلام بھی، منقبت قصیدہ بھی، نوحہ بھی، مرثیہ بھی. انشاءاللہ پھر آئندہ کی فرصتوں میں اگر وقت ملا تو اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اور آج میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ ہے آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی کا. آپ جانتے ہیں جو بزرگ ہیں انہوں نے تو تقلید بھی کی ہوگی. سید المراجع تھے، وہ بروجرد سے قم آ گئے تھے جب زمانہ شیخ کا ختم ہوا، مؤسس حوزہ کا. یہ جو ہمارے مراجع ہیں، ان سب کے مراجع جو پچھلی صدی میں گزرے ہیں، سب کے وہ استاد تھے، سید المراجع، استاد المراجع. ایک شاگرد ہیں ان کے، وہ میرے استاد ہیں، آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین مظاہری. آج کل وہ حوزہ علمیہ اصفہان کے سربراہ ہیں، مرجع تقلید ہیں. انہوں نے نقل کیا، مجھے نہیں
پوری 500 طلبہ ہوں گے، 500 طلبہ کے سامنے بیان کیا. ہمیں بھی ظاہر ہے بتایا انہوں نے بتایا کہ ایک روز ہمارے استاد آئے سید بروجردی، اور وہ پہلی سیڑھی پر، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں وہاں بیٹھ کے درس دیتے تھے، وہ نچلی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور درس کہنے کی بجائے، درس سے خارج دینے کی بجائے رونے لگ گئے. تو تھوڑی دیر روتے رہے، رونے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے میرے نور ہے چشم، مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں آج درس کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، رو کیوں رہا ہوں؟ تو ہم نے کہا فرمائیے استاد. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ جیسے محشر بپا ہے، قیامت آ گئی ہے. تو میں نے دیکھا کہ دائیں طرف سے ایک دروازہ تھا، اس پہ لکھا تھا باب الفقہاء، مجتہدوں کا دروازہ. تو میں ظاہر لائن میں لگ گیا. وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے تھے. وہ مجتہد کو اشارہ کرتے ہیں، وہ مجتہد جنت میں چلا جاتا. باب الفقہاء سے میں نے دیکھا کہ ابھی تک شیخ مفید کی باری نہیں آئی تھی. تو میں نے کہا مجھ تک پہنچتے پہنچتے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، بہت سلو جا رہی ہے یہ لائن. میں نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو وہاں دیکھا کہ وہاں لاکھوں لوگ بغیر روک ٹوک کے جا رہے ہیں. میں جو وہاں اس لائن کے قریب پہنچا تو سامنے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ جو اشارہ کرتے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. مجھے امام حسین علیہ السلام نے پہچان کر کہا بروجردی پہنچ گئے؟ میں نے کہا ہاں سرکار پہنچ گیا ہوں. تو میں نے کہا کہ اتاذن لی ان ادخل من ھذا الباب، اجازت دیں گے سرکار کہ میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤں؟ تو فتبسم، سرکار نے کہا نہیں، یہ دروازہ صرف میرے عزاداروں کا ہے، یہ میرے ماتمیوں کا ہے، یہ میرے نوحہ خانوں کا ہے، یہ سوز و سلام پڑھنے والوں کا ہے، یہ منقبت پڑھنے والوں کا ہے، یہ انشاد شعر والوں کا ہے، یہ برتن دھونے والوں کا ہے، یہ جھاڑو دینے والوں کا ہے، یہ نیاز پکانے والوں کا ہے، یہ بانیان مجالس کا ہے، یہ ذاکرین کا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگے آج کے بعد میں نے طے کیا ہے کہ ہر درس سے پہلے 5 منٹ مجلس حسین پڑھوں گا تاکہ ذاکر حسین بن جاؤں، اس دروازے کی بجائے اس دروازے سے گزر جاؤں جو سریع دروازہ ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ ایسے نہیں ہمارے امام نے کہا کہ لنا ابواب، ہم سب کے باب ہیں، بلکہ ہم خود باب ہیں، ہم جنت کے سارے خود باب ہیں، رحمت کے خود باب ہیں. اما باب جد الحسین اوسع منا، مگر ہمارے جد حسین کا دروازہ ہم 13 سے زیادہ وسیع ہے. کلنا سفن النجات، ہم سارے کے سارے 14 کے 14 نجات کے سفینے ہیں. اما سفینۃ جدی الحسین اوسع منا واسرع منا، مگر میرے جد حسین کا سفینہ ہم 13 سے بڑا بھی ہے، ہم 13 سے سری بھی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا. حسین ابن علی کا دوسرا واقعہ، اسی پر میں مصائب شروع کر دوں گا. میرے ایک بزرگ تھے، دوست تھے میرے، یہ میرے ہمسائے بھی تھے، آیت اللہ حمید کوثری. یہ امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کے پاس عاشور کے دن مجلس پڑھتے تھے سالانہ، ہمیشہ، نجف میں بھی، پھر قم میں بھی، اور پھر تہران میں بھی، ہمیشہ. اور جب وہ ظاہر مجلس ٹی وی پہ نشر ہوتی انقلاب کے بعد، تو جب وہ کہتے نا یا رحمت اللہ الواسعہ، یا باب نجات الامہ، یبن رسول اللہ، یبن امیر المومنین، یبن فاطمہ الزہرا، یا ابا عبداللہ، تو امام خمینی سمیت سب پھوٹ پھوٹ کے روتے، دھاڑے مار کے روتے. وہ فرماتے ہیں ایک روز میں گاڑی پارک کر کے اپنی پہاڑی چڑھ رہا تھا حسینیہ جمران میں امام خمینی کی خدمت میں مجلس پڑھنے کے لیے، کہ راستے میں میں نے ایک جھونپڑی دیکھی، ایک چھوٹا سا خیمہ. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک مجلس قائم کی تھی، ٹیپ وہاں لگی تھی، لوہے چل رہے تھے. تو بچوں نے مجھے میرا دامن تھام کے کہا ہمیشہ مجلس رؤسا می خونی، گاہ شدے کہ مجلس فقراء ہم بے خون. اے امیروں کی مجلسیں پڑھنے والے، کبھی غریبوں کی مجلس بھی پڑھی ہے؟
تو میری تو آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا، آنسوؤں کا عاشور کا دن تھا. میں نے کہا میں تو عزاداران حسین کا نوکر ہوں، خاک کے پاؤں، میں آغا کے پاس سے مجلس پڑھ کے واپس آ کے تمہاری مجلس پڑھوں گا. میں نے اس خیمے میں بیٹھ کے مجلس پڑھی. مجلس پڑھ کے میں کم چلا گیا. شام غریبہ کی مجلس پڑھ کے میں سو گیا. میں نے عالم رؤیا میں مادر حسین کو دیکھا جو کہتی ہیں ماں از تمام مجالس عاشورا ان مجلس بچہارا بیشتر پسندیدی. بیٹا سید تھے نا کوثری، ہم نے تمہاری ساری مجلسوں میں سے وہ جو بچوں والی مجلس تھی اس کو زیادہ پسند کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بی بی کہتی ہے کوثری چہرہ ان چائے بچہارا ناخورد بودی، بچوں نے جو استقان میں چائے دی تھی وہ تم نے کیوں نہیں پی تھی؟ میں نے کہا مادر جان چائے سرد بود، مادر جان چائے ٹھنڈی تھی. بی بی کہتی ہے کم لطفی کر دی، تم نے اچھا نہیں کیا. ان چائے را من بدست خود درست کر دو. وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. بس مجلس سبحان اللہ، مجلس اتمام پذیر ہو گئی. یہاں پر یہ میری بہنیں بیٹیاں جب نیاز بناتی ہیں نا، سمجھ لینا کسی نہ کسی ایٹم پہ فاطمہ کے ہاتھ ضرور لگتے ہیں. میرے بھائیوں جو نیاز آپ لاتے ہو نا، اگر ایک ایٹم پہ بھی فاطمہ کے ہاتھ لگ جائے تو نیاز قبول ہو گئی. اللہ اکبر. عزیزو، مائیں ہمیشہ تعویذ پہناتی ہیں کہ بچے بچ جائیں. کربلا کی عجیب مائیں تھی، وہ بچوں کو تعویذ پہنا رہی تھی کہ بچے مر جائیں. پہنچ گئے نا. ہاں، جب امام حسن کو زہر ملا تھا نا تو امام نے کہا تھا ام فروا ذرا میرے قاسم کو میرے سینے پہ لیٹا تھا. قاسم 3 برس کے تھے، 13 برس کے تھے کربلا میں. اور امام حسن کی 4 اولادیں ہیں، 4 اولادیں. آج ہی کے دن تذکرہ ضروری ہے ان کا. ایک حسن مصنع جو کربلا میں یزیدی فوج ان کو سمجھ گئی تھی کہ مر چکے، شہید ہو چکے، اور ان کو چھوڑ کے چلی گئی. کوئی قافلہ آیا تھا، وہ بچ گئے، زخمی تھے. وہ قافلہ ان کو مدینے لے گیا اور انہی سے حسنی سادات، تبائی سادات، کچھ گیلانی سادات انہی کی نسل سے پیدا ہو. دوسرے بیٹے کا نام تھا ابو بکر ابن حسن. یہ شہداء کربلا میں ان کا نام ہے باقاعدہ. میں جو عرض کیا تھا کہ جو اسامی مبارکہ میں امام حسین کے پاکیزہ روزے سے 122 لکھ کر لے آیا تھا، وہ 122 کے 122 میں حضرت ابو بکر ابن حسن مجتبی کا نام موجود ہے. اور میں اگرچہ آپ رو رہے ہیں مگر ہدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں. میں نے یہ تجربہ کیا ہے بہت کم دفعہ. میں نے جب وہ سارے نام پڑھ کے زیارت عاشورہ پڑھی ہے نا تو عاشورہ پڑھنے سے پہلے وہ کام ہو گیا. وہ جو سارے نام 122 نام، یہ دوسرے بیٹے ہیں. تیسرے بیٹے وہ بعد استشہاد امام حسن دنیا میں آئے. ان کا نام ہے عبداللہ. اور عبداللہ وہ ہیں جو تقریباً 10 سال کے تھے. وقت آخر جب حسین غریب نے استغاثہ کیا تھا نا تو جو بچے حسین غریب کی مدد کو نکلے ان میں سے ایک عبداللہ بھی تھے. راوی کہتا ہے جب عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے نا آغوش میں، امو کی آغوش میں، تو ایک ظالم نے ایسا زور کا تیر مارا کہ حسن کا لال آغوش امو میں شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ. 3 بیٹوں کا ذکر آ گیا، ایک بیٹا بچ گیا تھا. 3 شہید ہوئے ہیں کربلا کے شہیدوں میں 3 ہیں. اللہ اکبر. زیادہ جو تکلیف دہ شہادت ہے وہ حضرت قاسم کی. اس کی چند وجوہات ہیں. یہ ہماری بہنیں بیٹیاں، ہماری مائیں بھی، بچپن سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ منت آج کی شب میں جو منت اٹھاتی ہیں نا،
وہ یقیناً پوری ہوتی. آج کی شب میں جو منت ہے وہ یقیناً. میرے ایک مذہب کے مجتہد ہیں آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ نجفی، میں نے لندن میں ان سے پوچھا تھا، میں بھی اشرا پڑھ رہا تھا. میں نے کہا قبلہ یہ بتائیے کہ مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ میں مہندی پڑھوں، میری تحقیق نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا یہ پڑھ دینا کہ مہندی کی فرمائش کرنے والوں، بہنیں مہندی تو بناتی ہے مگر اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جن کے پاس اصغر کو بچانے کے لیے ایک بوند پانی نہ تھا. اجرکم اللہ. یہ حسرت تھی. ہمارے فقہا کہتے ہیں کربلا حسرت ہے. جو کام کربلا میں نہیں ہو سکے وہ ہم کرتے ہیں. یہ حسرتوں کی آماجگاہ ہے کربلا. بہنوں کی حسرت ہے. حسرت تھی لیلا کی کہ اکبر کے سر میں سہرے دیکھے. حسرت تھی رباب کی کہ ہنسلیوں والے کو چلتا دیکھے. حسرتیں ہیں یہ. اللہ اکبر. جب امام حسن کے سینے پہ ام فروا نے سلایا تھا قاسم کو تو قاسم حمق کے زمین پہ گر گئے. مقرر. کہا مولا پہلے بھی میں سلاتی تھی، قاسم کبھی زمین پہ نہیں گرے. کہا ام فروا میرے سینے میں زہر نے آگ لگا دی، مجھے زہر ہلاہل دیا گیا ہے اور میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے. فارسی خطیب نے پڑھا تھا عجیب جملہ. اور ہمارے ایک آغا بھی ہیں، میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، آغا علی حسین، انہوں نے بھی باقاعدہ وہاں سے لے کر یہ جملہ پڑھا تھا. اور عجیب جملہ ہے یہ کہ مادر قاسم برمن احسان کن. قاسم کی ماں میرے اوپر ایک احسان کر، میری بہنیں آ رہی ہیں. قطعہا یہ جگر مرا پنہان کن. یہ جو میرے جگر کے ٹکڑے تو نے تشت میں رکھے ان کو ذرا چھپا لے، میری بہن زینب نہ دیکھے، میری بہن ام کلثوم نہ دیکھے. ابھی بی بی کوشش کر رہی تھی پنہا کرنے کی، اتنے میں بی بی زینب آ گئی. کہتی ہے بھابھی یہ ٹکڑے نہ چھپا، میں نے بابا کے سر پہ پٹیاں باندھی، اماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھی. ماشاءاللہ. اجرکم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا. ماشاءاللہ. بس عزیزو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، بعض اوقات برداشت نہیں ہوتا. ایک مرتبہ کہا قاسم کو ام فروا بھیج دے، یہ پہلے آنے سے پہلے میری بہنوں کو اطلاع کر دے. کہا یہ قاسم بچہ ہے کیسے بتائے گا. کہا میرے قریب کر دے، میں اس کی یتیموں والی نشانی بنا دیتا. کیا کیا؟ تھوڑی سی خاک اٹھائی، قاسم کے سر میں ڈال دی، دائیں طرف کی زلفیں بائیں کر دی، بائیں طرف کی زلفیں دائیں کر دی. وَشَقَّ جَيْبَهُ. برداشت کر سکے تو برداشت کر لینا. اطلاع دینے کے لیے کہ یہ بچہ یتیم ہے گریبان چاک کر دیا. قاسم کا گریبان 2 مرتبہ چاک ہوا. ایک مرتبہ بابا نے کیا کہ میری بہنیں سمجھ جائیں یہ بچہ یتیم ہونے والا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کربلا میں کیا ان ظالموں کو یتیم سمجھ کے کچھ رحم آ جائے. یا زہرا سبحان اللہ. ایک تعویذ دیا تھا ام فروا، اگر میرے قاسم کو میرا بھائی کربلا میں اجازت نہ دے تو یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دے دینا. وہ وقت آ گیا، تعویذ دیکھا. فبکل حسین بکاء شدیدا. میرے مولا کے گریے میں اضافہ ہوا اور بار بار کہتے ہیں اے میرے بھائی حسن آپ کو میری غربت کا اتنا احساس ہے. اس میں تحریر یہی تھی کہ بھائی جب کربلا میں قربانیاں پیش ہو تو مجھ غریب کی قربانیوں کو قبول کر لینا اور میرے قاسم کو اجازت دے دینا. اللہ اکبر. اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اسی پہ ماتم ہو جاتے ہیں عموماً. فلقیہ. ایک مرتبہ حسین کرسی سے اٹھے، اپنے بھتیجے کو گلے لگایا. برداشت کریں گے؟ فلقیہ وغوشی علیہما.
सामने जैनब भी देख रही है, उम्मे फरवा भी देख रही है, कुलसूम और रुबाबुल लैला भी देख रही है, फातिमा कुबरा भी देख रही है। दोनों मिले हैं। फसोकता, मिलते ही दोनों चचा भतीजा नीम बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। जब कोई बेहोश होता है उसके चेहरे पे पानी छिड़का जाता है। अब सादात ने सोचा कि पानी तो मौजूद नहीं, हुसैन इब्ने अली से ज़ैनब लिपटी, कासिम से अब्बास लिपटे। ज़ैनब के आंसू हुसैन के चेहरे पे पड़े, अब्बास के आंसू कासिम के चेहरे पे। सुबहान अल्लाह। गश से फाका हुआ, गश से फाका हुआ। बर्दाश्त कर सकेंगे? फनज़र अल हुसैन नजरत आए से, इमाम हुसैन ने बड़ी अजीब निगाह की, सर से पांव तक देखा, कहा तुम हू बहू हसन हो। जब मैं अपने भाई हसन के लिए उदास होता था तो तुम्हारा चेहरा देखता था मेरे लाल। तुम भी जाते हो, बिस्मिल्लाह कह के, इन्ना लिल्लाह पढ़ के सवार किया जीन पे। खुदा की कसम ये रिवायत है कि कासिम इतने छोटे थे कि रिकाबों में पांव नहीं पहुंच रहे थे। कासिम चले, अजरक के शामी के बेटों को तहतेक किया, खुद अजरक को भी। जब बड़े बड़े सूरमाओं को कासिम ने तहतेक कर दिया तो इन जालिमों ने सोचा कि इस तरह तो ये हमारी सारी फौज को खत्म कर देगा शहजादा। चारों तरफ से जालिमों ने शहजादे पे वार किए। अगर बर्दाश्त कर सको तो जुमला मैंने अरबी का पढ़ा है, तर्जमा मैं कर रहा हूं। खुदा शाहिद है, इतना हमला हुआ कि जीन से उठ गया मेरे मौला हसन का बेटा, जीन से लहरा गया, हवा में लहरा गया। अल्लाह अकबर। कैसे मैं बयान करूं? जब गिरे हैं ना तो सारे के सारे शुहदा गिरते रहे, मगर हुसैन इब्ने अली ने इज्तिमाई जंग नहीं की। वैसे तो लड़ाई करना पड़ती थी हर लाश लेने के लिए, मगर ऐसी बाकायदा लड़ाई नहीं की। मगर कासिम से इतना प्यार था मेरे अजीजों कि हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा, मैमने से हुसैन ने हमला किया, मैसरे से अब्बास ने हमला किया। उधर फौजों में भगदड़ मची। कासिम का यतीम घोड़ों की टापों तले पामाल होता रहा और जब तक जान बाकी रही ये कहते रहे, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आइए। जब तक हुसैन जिंदा रहे ये हसरत करते रहे, ऐ मेरे लाल मुझे ये गम नहीं भूलेगा, तू मुझे बुलाता रहा, मैं तेरी मदद को ना आ सका। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बर्दाश्त कर सकेंगे? हुसैन पहुंचे। ये वाहिद लाश है, हुसैन ने कंधे पे नहीं उठाई, ना उमूदी उठाई, न तूल में उठाई, न अरज में उठाई। बर्दाश्त कर सको तो रिवायत के जुमले यही हैं, अपनी आबा बिछाई। बस इससे ज्यादा मैं आगे नहीं पढ़ सकता। अपनी आबा बिछाई, कासिम के टुकड़ों को लिया, कासिम के टुकड़े आबा में रखे और अपनी पुश्त पे वो आबा डाली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए अज़ादारों, मैं आगे नहीं जाता, बस टाइम खत्म हो गया है। माशाल्लाह बहुत रो चुके आप। आज ये जो मेरी माए बहनें बेटियां हसरतें लेके आई है ना हजरत कासिम की शबी के लिए, कोई भी खाली नहीं जाएगी, कोई मेरा भाई भी खाली नहीं जाएगा। हमारे जैदी साहब को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे जो आज दफन हो गए। आप सबके मरहूमीन की मगफरत हो, बानियान मजलिस के भी, बानियान मस्जिद के भी मरहूमीन की। हुज़ार मोहतरम, मैं मजलिस खत्म कर रहा हूं एक ही जुमले पे, बर्दाश्त न हो तो हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे माफ कर देना। देखिए मेरे मौला हुसैन की लाश पे भी घोड़े दौड़े, कासिम की लाश पे भी घोड़े दौड़े, मगर फर्क ये था अगर रूह निकल गई हो तो तकलीफ कम होती है। कासिम जिंदा थे, घोड़े दौड़ रहे थे, आवाज आती थी, चचा मेरी मदद को आइए, चचा
मातम हुसैन